वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ अबाउट द पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ के 26 लेक्चर्स आप तक पहुँचाए जा चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का स्लॉट वैसे तो हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का होता है, लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अब ये स्लॉट फ्री बचता है, तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ हमारी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो हम जल्द से जल्द इसको कवर करना चाहते हैं। तो कुछ ना पढ़ने से बेहतर कुछ पढ़ना बेहतर है, तो आज के स्लॉट में हम मज़ीद कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 27 में मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो उनमें से अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जो इंडो पाकिस्तान वार हुई थी 1965 के अंदर, उस हवाले से हमने डिटेल में पढ़ा, कितने दिन वो जारी रही, और डिफरेंट जो फैक्ट्स आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज के लेक्चर में अगेन 1965 में एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि कल के लेक्चर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 को भी डिस्कस किया था। उसके सेलिएंट फीचर्स थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताए थे। तो उसमें आपको एक और चीज़ बताई थी कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, किसकी जानिब से? अयूब खान की जानिब से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। कल भी मैंने आपको डिटेल से बताया था, और आज भी आपको इंशाल्लाह डिटेल से चीज़ों को बताया जाएगा। तो जब 1962 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, क्योंकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। तो 1965 के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा फेमस इस वजह से भी हैं, क्योंकि मद्दे मुकाबल कौन थी? मद्दे मुकाबल पाकिस्तान के फाउंडर की बहन फातिमा जिन्ना थी। ठीक है, किसके अगेंस्ट थी? यानी अयूब खान और फातिमा जिन्ना ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ रहे थे। तो इस हवाले से चंद एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑन जनवरी 2, 1965 द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड। तो 2 जनवरी 1965 को इलेक्शन करवाया जाता है। उसके बाद द इलेक्शन रिजल्ट्स केम इन फेवर ऑफ दी, ऑब्वियसली पाकिस्तान की तारीख़ रही है आज से लेके, यानी 75 साल हो चुके हैं इस तारीख़ को, तकरीबन ऑलमोस्ट 110% वही हुकूमत कामयाब रहती है जो कि यानी उस निज़ाम पर काबिज़ हो। ठीक है, उस वक्त अयूब खान प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी। ठीक है, और दूसरा वो कैंपेन के दौरान उन्होंने जो डिफेमेशन की, किसकी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, वो आप समझें कि तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब था। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जो कि कायद आज़म की बहन थी, उनको इलेक्शंस कैंपेन के अंदर कहा कि ये इंडिया की एजेंट है, उनको एज ए एनिमी करके पेश किया गया। लेकिन ऑब्वियसली जो डिक्टेटर होता है, तो वंस अ डिक्टेटर इज़ ऑलवेज़ डिक्टेटर, तो एक ताकत के ज़रिए अयूब खान ने वो इलेक्शन जीता, और जो उन्होंने पॉपुलर वोट हासिल किया इलेक्टोरेट कॉलेज के अंदर, वो था तकरीबन 62.43% उन्होंने ये वोट हासिल किया। और अक्सर ये आपसे पूछा जाता है यहाँ से MCQs, तो आपने नोट डाउन करना है ये परसेंटेज कि अयूब खान को 1965 के इलेक्शंस में कितना वोट पड़ा था, कितना परसेंटेज पड़ा था। तो याद रखिएगा 62.43% उनको वोट पड़ा था। ठीक है, अगेन हम आगे बढ़ते हैं। फातिमा जिन्ना वन 35.86, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इतनी ज़्यादा जो यानी ताकत के बावजूद भी 35.86 वोट पड़ा था, जो कि एक तारीफ़ के काबिल भी है, क्योंकि एक तरफ आपकी ताकत मौजूद हो और दूसरी तरफ आप अकेले मौजूद हो, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा यही रहा है कि जो ताकतवर होता है वो इलेक्शन जीत जाता है। तो फातिमा जिन्ना ने फिर भी जो है वो मुकाबला किया, और 35.86% उन्होंने वोट हासिल किया, और कुछ एरियाज़ के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म तरीके से यानी सक्सेसफुल रही। पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर उनको कामयाब करवाया गया। ठीक है, अब द इलेक्शंस डिड नॉट कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब ये इलेक्शन जो हुए थे, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं इलेक्शंस करवाने के, उस पर पूरा नहीं उतरते थे। ठीक है, और ये इलेक्शंस रिग्ड किए गए थे इन फेवर ऑफ अयूब खान। तो अयूब खान इस इलेक्शन को जीत गए, और यूजिंग स्टेट पैट्रोनेज ही इन्फ्लुएंस दी इनडायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेजेस। और अगेन उन्होंने धांधली भी करवाई, और जो उन्होंने एक क्या कहते हैं, पेट्रोटिज़म का एक कार्ड खेला, झूठा कार्ड खेला, और ये पेश किया कि जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैं ये इंडिया की एजेंट हैं। तो ऑब्वियसली उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से जो पैट्रोनेज था वो उनको इस चीज़ में जो है इन्फ्लुएंस किया उसने लोगों को, जिसके मुकाबले में यानी 62.43% वोट पड़ा किसको?
ایوب خان کو اور فاطمہ جناح کو ووٹ پڑتا ہے 35.86. تو 2 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں اور یہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں ایگزامس میں، تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ 1965 کی وار کے بعد ٹھیک ہے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اکارڈنگلی یہ سارے معاملات طے ہوئے تھے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک سیز فائر ہوا تھا. ٹھیک ہے، دونوں ممالک ایک میز پر بیٹھے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس تاشکنڈ ایگریمنٹ میں کون کون سی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھا دیتے ہیں تاکہ ایم سی کیوز میں اگر آپ سے پوچھے جائیں. اب آپ کے پاس جو ایم سی کیوز آتے ہیں، ایف پی ایس سی آپ سے جو ایم سی کیوز پوچھتا ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ تاشکنڈ ایگریمنٹ کب ہوا تو آپ آنسر کر دیں گے جی 10 جنوری 1966 کو ہوا تھا. تو آبویسلی اس طرح کے کوشچن آپ سے نہیں پوچھے جاتے. کوشچنس اب ڈفرینٹ طریقے سے پوچھے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ تاشکنڈ ایگریمنٹ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی تھی یا کوئی ایک پوائنٹ پوچھ لیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تیار رہنا ہے. تو تاشکنڈ ایگریمنٹ واز سائنڈ آن 10 جنوری 1966 ایٹ تاشکنڈ. ٹھیک ہے، پہلی چیز جو یاد رکھنی ہے 10 جنوری 1966 کو یہ تاشکنڈ کے اندر 2 پارٹیز بیٹھی اور یہ معاہدہ طے ہوا. اچھا، دا امپورٹنٹ کلازز آف دی ڈکلیریشن آر، اب وہ کون کون سی کلازز تھی اس کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں اور ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. اس کو آپ نے اپنے رجسٹر پر بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ کو لانگ ٹرم یہ چیز یاد رہے. اچھا، دا انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری. تو ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھنی ہے، اس وقت کے پرائم منسٹر کون تھے. میں نے آپ کو 1965 وار ہم نے جب ڈسکس کیا تو تب بھی بتایا تھا کہ انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری تھے اور پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ اس وقت ایوب خان تھے. اور یہ بھی اکثر ایم سی کیوز آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں دونوں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اب جب انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری تھے اور پریزیڈنٹ ایوب خان تھے تو یہ ملے کہاں پر؟ تاشکنڈ میں ملے 1966 میں. اب چیزیں جو وہاں پر ڈسکس ہوئی اس کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دا پرائم منسٹر آف انڈیا ایگریڈ ٹو کلٹیویٹ گڈ فرینڈلی اینڈ نیبرلی ریلیشنس اکارڈنگ ٹو دی چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز. جو چارٹرڈ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور یونائٹڈ نیشنز کو آپ کو پڑھا چکا ہوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اف آئی ایم ناٹ رانگ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور وہاں یونائٹڈ نیشنز بنائی کس لیے گئی یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. تو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ٹھیک ہے تو 2 ممالک یعنی آپس میں ایک نیبرلی ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آبویسلی ایک ٹریٹی سائن کی گئی. انڈر دا یو این چارٹر دے ول یوز دیئر انرجیز ٹو ریزالو دیئر پرابلمس ان اے پیسفل وے. تو اس چارٹر کے مطابق یعنی جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کے مطابق یہ لڑائی کے ذریعے نہیں بلکہ ایک پیسفل طریقے سے نیگوسیشنز کے ذریعے سے یہ اپنے معاملات طے کریں گے. جو کہ آپ آبویسلی جانتے کہ بون آف کنٹینشن کیا تھی. بون آف کنٹینشن کشمیر کا ایشو تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دا پرائم منسٹر آف انڈیا اگریڈ ٹو ودرا فرام دی وار. یعنی دونوں جو فوجیں تھیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ اب جو جنگ ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو ایریا انڈیا نے قابض کیا تھا پاکستان کا وہ وہاں سے بھی ودرا ہو جاتے ہیں اور پاکستان نے جو وہاں پر قبضہ کیا تھا کچھ علاقوں پر تو وہاں سے بھی ودرا ہو جاتے ہیں. جس کی بنیاد پر پاکستانیز یعنی جو سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان یہ وار جیت گیا 1965 کی. الٹیمیٹلی یہ بھی پیچھے ایک میسج کیا کہ پاکستان یہ جو جنگ تھا جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہار گیا. تو یہ بھی اکثر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. جس کی بنیاد پر جو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ آپ کے فارن منسٹر تھے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تو وہ بھی ریزائن کر جاتے ہیں. آگے چل کر ڈسکس کر لیتے ہیں. دے ایگری دیٹ دا ہائر کمشنر آف پاکستان اینڈ انڈیا شوڈ کم بیک اینڈ ٹو دیئر پوسٹ اینڈ میک ایفرٹس ٹو فیوچر ڈیولپمنٹس آف آور بورڈ کنٹریز. یعنی جو ہائی کمشنرس ایک دوسرے ممالک نے ایک دوسرے ملک سے بلا لیے گئے تھے ان کو کہا کہ آپ واپس جائیں اپنی سیٹس پر اور جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ڈیولپمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں وہ جاری رکھیں. اس کے بعد دا بوٹ لیڈرز ایگریڈ ٹو میک سم لا ریپیٹریٹیشن آف پرزنرس آف وارز. اب جب بھی جنگ ہوتی ہے تو آبویسلی پرزنرز آف وار دونوں طرف سے کٹے ہوتے ہیں. کچھ ہندوستان کے کیپچر ہوتے ہیں کچھ پاکستان کے کیپچر ہوئے تھے. تو اس کے پہ یہ ہوا کہ وہ ریپیٹریٹ کر دیے جائیں کہ جو پرزنر آف وار ہمارے پاس قید ہیں ان کو واپس کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اس چیز پر بھی تاشکنڈ ایگریمنٹ پہ سائن ہوا. اچھا، دے ایگریڈ دیٹ in future they will discuss problems refugees also. اب ریفیوجیز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں گا جو پہلا
1951 کے اندر ایک لیاقت نہرو پیکٹ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، وہ بھی ریفیوجیز کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے، مائنورٹیز کے حوالے سے تھا، تو اس کو میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس تاشکند ایگریمنٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ جو فیوچر ہے ریفیوجیز کا اس کو ڈسکس کیا گیا۔ دے آلسو ایگریڈ دیٹ ایگریمنٹ ٹو ریٹرن دا پراپرٹی ٹیکن بائی ایدر سائڈس بیکاز آف دی کانفلکٹ، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ جو فوجیں جنہوں نے جو پراپرٹیز کیپچر کی ہیں ایک دوسرے کی، تو وہ بھی ان کو واپس کر دی جائیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چیز تھی، تاشکند ڈکلیریشن گریٹلی ڈیمیج دی ایوب خان's پرسنالٹی، جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کے بعد جو ایک پرسیپشن تھی پاکستان نیشن میں یا پاکستانی قوم کے اندر، وہ یہ تھی کہ ہم تو جنگ جیت رہے تھے، لیکن ہم یہ جنگ جو ایوب خان ہے یہ ٹیبل پر جا کر ہار بیٹھے ہیں یہ جنگ، ٹھیک ہے۔ تو جو ایوب خان کی ریپوٹیشن تھی، اس کی پرسنالٹی تھی، اس کو بڑا ڈیمیج کیا اس چیز نے۔ دا تاشکند ایگریمنٹ گریٹلی ڈیمیج دی ایوب خان's پرسنالٹی اینڈ اٹ بیکیم ون آف دی مین ریزنس آف ہز ڈاؤن فال، اور پھر ایوب خان کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ 1969 کے اندر پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ریزگنیشن دے کے، یعنی جو کمانڈ ہے وہ کسی اور کی سپرد کر دی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آفٹر دا ڈے آف دس ڈکلیریشن ایک اور انتہائی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، پراسرار واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ آفٹر ڈے آف دس ڈکلیریشن یعنی 10 جنوری 1966 کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، تو 11 تاریخ کو یعنی 11 جنوری 1966 کو جو انڈین پرائم منسٹر ہوتے ہیں لال بہادر شاستری، وہ پراسرار طور پر یعنی جو وہاں پر جو ہے مردہ پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سڈن ہارٹ اٹیک تھا۔ آفٹر ہم نو مور ایکسیپٹڈ دس ڈکلیریشن۔ اچھا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اوبویسلی جو اب ان کی موجودگی میں جو ڈکلیریشن سائن ہوا تھا، جو آنے والی جو دوسری گورنمنٹ تھی اس نے اس کو اگنور کیا اور اس پر اتنا عمل نہیں کیا، جو کچھ بھی اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ 1971 میں پھر ایک اور جنگ ہندوستان اور پاکستان کو بھگتنی پڑی۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو ریزائنس ایز فارن منسٹر 1966، تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 1966 میں ریزائن کر دیا۔ تو کیا ریزن تھا؟ اس کا ریزن جو ہے وہ انٹر لنک کرتا ہے تاشکند معاہدے کے ساتھ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیچھے جو ایک مائنڈ سیٹ تھا پاکستانی قوم کا، اور جو لوگ تھے وہ یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم تو یہ جنگ جیتے ہوئے تھے لیکن ہم ٹیبل پہ ہار گئے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس پر دس ایگریمنٹ واز ڈیپلی انپاپولر ان پاکستان کازنگ میجر پولیٹیکل انریسٹ اگینسٹ ایوب's regime. بھٹو کرٹیسزم آف اے فائنل ایگریمنٹ کازڈ اے میجر رفٹ، ان دونوں کے درمیان جو بھٹو اور ایوب خان کے درمیان جو ایک رفٹ پیدا ہوئی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں لاسٹ لیکچر میں پڑھا چکا ہوں کہ فارن منسٹر بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو وہ کون تھے؟ ایوب خان تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اس ایگریمنٹ کے بعد جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا 1966 کے اندر، تو اس کے بعد رفٹ ہو گئی۔ اچھا، لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ جو اس آپریشن جبرالٹر تو جو تھا، جو کہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ 1965 وار جو سٹارٹ ہوئی، تو اس کی مین ریزنز تھی آپریشن جبرالٹر، جو کہ کس کا آئیڈیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا آئیڈیا تھا، اور وہ یہ آئیڈیا تھا کہ ہم انڈیا کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پریشرائز کیا بھی 1965 وار کے اندر۔ لیکن جب یہ تاشکند ایگریمنٹ ہو گیا تو تاشکند ایگریمنٹ ایوب خان سائن کرائے لال بہادر شاستری کے ساتھ بیٹھ کر، تو ایک میجر رفٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوئی، اور یہی وجہ بنی کہ بھٹو نے ریزائن کیا جون 1966 کو اینڈ ایکسپریس اسٹرانگ اپوزیشن ٹو دی ایوب's regime، اور پھر وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ چیزیں منظور نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی 1967، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، اب یہ بھی سوال آپ سے کافی او ٹی ایس بہت دفعہ یہ کوشچن پوچھ چکا ہے، او ٹی ایس اوپن ٹیسٹنگ سروسز ہے ایک، وہاں پر یہ کوشچن اکثر پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر 1967 کو لاہور میں وجود میں آئی، ٹھیک ہے۔ کیا کس لیے وجود میں آئی؟ کیونکہ دونوں کے درمیان رفٹ قائم ہو گئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ایک پارٹی بنا لی۔ وین اے نمبر آف پرومیننٹ لیفٹ ونگ پولیٹیشینس ان دا کنٹری جوائنٹ ہینڈس اگینسٹ دا ملٹری ڈکٹیٹرشپ، تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بھٹو کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم اس ملٹری جو ڈکٹیٹر ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انڈر دا لیڈرشپ آف ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے، اور آج تک اس کے جو آبا و اجداد جو بچے ہیں وہ آگے اس پارٹی کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، چند ایک چیزیں۔ منگلا ڈیم، ٹھیک ہے، منگلا ڈیم پاکستان کا ڈیم ہے اور بڑا فیمس ڈیم ہے۔ تو یہ کب بنا؟ تو 1967 کے اندر۔ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ 1962 میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ 1967 میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، منگلا ڈیم کے حوالے سے بھی آپ سے کافی MCQs پوچھے جاتے ہیں۔
اچھا، محترمہ فاطمہ جناح 1967 کیا واقعہ ہوتا ہے، ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پریزیڈنشیل الیکشن سے لڑ چکی ہیں. تو محترمہ فاطمہ جناح 1967 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. فاطمہ جناح ڈائیڈ ان کراچی آن 9 جولائی 1967. اب ان کی جو ڈیتھ کے متعلق جس طرح سے آج تک آپ قائد اعظم کے حوالے سے سنتے ہیں کہ قائد اعظم کو پراسرار طور پر وہ ایمبولینس خراب ہو گئی اور انسو ان کو انجیکشن لگایا گیا، تو آج تک محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ تھی وہ ان نیچرل تھی. ٹھیک ہے، خیر یہ تو اللہ ہی جانے کہ نیچرل تھی یا ان نیچرل تھی. تو بس یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ 9 جولائی 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کراچی میں ان کو مزار قائد کے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اور آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی، ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک نا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.